जी, प्रोग्राम इनफॉर्मल टॉक के साथ मैं हूं तनवीर मलिक। स्टूडियो है परफेक्ट एचडी टीवी का और आज का एक खुसूसी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। पूरे मुल्क में हमें देखने वाले इस वक्त बलूचिस्तान की जो सियासी, तारीखी और जोग्राफियाई सूरत हाल है, उस हवाले से काफ़ी सारे सवालात रखते हैं। उन सवालात के जवाबात चाहते हैं और मोस्टली ऐसा होता है कि सोशल मीडिया के आने के बाद और जितना डिस्टेंस है जोग्राफियाई तौर पे बलूचिस्तान और दीगर सूबों का, लगता ये है कि इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस भी है, जिसकी वजह से स्पेकुलेशंस, अफवाहों पर या गैर मुस्तनद रेफरेंसेस के ज़रिए एक दूसरे को हम जज करते हैं और उसकी वजह से तारीख़ भी मस्ख होती है और उसकी वजह से मज़ीद दूरियाँ जो हैं पैदा होती हैं। आज का जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान में, जैसे कि आप जानते हैं कि सियासत के कई महवर हैं। बलूचिस्तान में वफाकी सियासत होती है, बलूचिस्तान में सूबाई सियासत होती है, बलूचिस्तान में मजहबी सियासत भी होती है। एक और सवाल कि बलूचिस्तान में लेफ़्ट की जो सियासत है उसकी क्या सूरत हाल है। क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो लेफ़्ट की पार्टियां हैं बलूचिस्तान में, सियासी जमातें हैं, उनकी सूबाई नुमाइंदगी कितनी रही, वफाकी नुमाइंदगी कितनी रही, और जो बलूचिस्तान का इर्तका है, सियासी इर्तका हो या इंटेलेक्चुअल इर्तका हो, उसमें लेफ़्ट की जो सियासत थी उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी रही है। इस हवाले से आज हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उस जमात से आपका ताल्लुक़ है जिस जमात की जो तारीख़ है, तकरीबन जो इंटेलेक्चुअल तारीख़ मैं कहूँगा, नज़रियाती तारीख़ कहूँगा, लगभग 100 साल पुरानी, यानी तकसीम पाकिस्तान से पहले की एक शौरी तारीख़ है। और जब क़याम पाकिस्तान के बाद हम एक बहुत बड़ा नाम बलूचिस्तान की सियासत का, मुल्क की सियासत का सुनते हैं, बाबाए बलूचिस्तान अमीर गौस बख्श बिजंजो साहब का नाम सुनते हैं और उनका कद काठ जो था मुल्क की सियासत में, बल्कि इंटरनेशनल सियासत में भी बहुत बड़ा था। और उनके नाम से जुड़ी एक जमात जिसे नेशनल पार्टी कहा जाता है, उसका भी जिक्र होता है। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान की सियासत में कई दहाइयों से सरगर्म है। और जब हम बात करते हैं मोतदिल सियासत की, यानी बैलेंस सियासत की, जब हम बात करते हैं, जमहूरी जो रिवायत है उसकी बात करते हैं, और इंटेलेक्चुअल और तारीख़ी रिवायत की जब आप बात करते हैं, तो नेशनल पार्टी का नाम जो है बड़ा फ्रंट लाइन पे आता है। मालिक बलोच साहब इन दिनों नेशनल पार्टी की क़यादत कर रहे हैं और उसी जमात के मरकज़ी नायब सदर हैं हमारे साथ। आप बलूचिस्तान की स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपका बड़ा अहम किरदार रहा, बतौर स्टूडेंट भी उन्होंने वो पूरा एक मंजरनामा देखा सियासी तौर पे, बड़े एक्टिव। इस वक्त भी आप नेशनल पार्टी के आप लीडर भी हैं, लेकिन आम आवाम के साथ एक कारकुन की तरह आज भी काम कर रहे हैं और बड़ी बेहतरीन उनकी सोच है बलूचिस्तान के हवाले से और सियासी हवाले से। डॉक्टर इसहाक बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद कहिए। बहुत मेहरबानी। परफेक्ट जो है एचडी टीवी का बहुत शुक्रिया कि आज हमें मौका दिया कि हम बलूचिस्तान के हवाले से, उसकी सियासत के हवाले से जो यहाँ पे सियासी और तारीख़ी पस मंज़र से बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, जब हम सियासी या तारीख़ी पस मंज़र की बात करते हैं, माशाल्लाह आपकी फ़ैमिली बलूचिस्तान की सियासत में, अगर हम नेशनल पार्टी से हट के भी देखें तो डॉक्टर शम्मा इसहाक साहिबा बलूचिस्तान की नुमाइंदगी कर रही हैं नेशनल पार्टी की जानिब से, और आप भी बतौर कारकुन आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपने सफ़र का आगाज़ किया है। और आज भी जब आप स्टूडियो आए थे तो किसी तंजीम साजी के जलसे से आ रहे थे, किसी बलूचिस्तान के दूर अफ्तादा इलाके में कारकुनों से गुफ्तगू कर रहे होंगे तो आए हैं। सबसे पहले ये बताइएगा कि आपका जो सफ़र है स्टूडेंट पॉलिटिक्स से फिर कौमी लेवल पे, सूबाई लेवल पे सियासत में आने तक का, ये कैसा रहा? देखिए ना, हम जब बलूचिस्तान की सियासत पे नज़र दौड़ाते हैं तो सबसे पहली बात यह है, जैसे आपने नेशनल पार्टी की बात की, तो नेशनल पार्टी ख़ुद तसलसल खलात नेशनल पार्टी जी थी। हाँ। और खलात नेशनल पार्टी के जो बानी अरकान थे, अब्दुर्रहीम कुर्द साहब, मीर यूसुफ अजीज़ मकसी साहब, मीर गौस बख्श बिजंजो साहब, मीर उसे अब्दुल अजीज़ जी अनका साहब, मीर जी अब्दुल अजीज़ साहब, और ये इनका जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी तरक्की पसंद, रोशन ख़याल और मस्बत सियासत के फ़रोग़ में। यही वो लोग थे। आप ये कहो कि खलात नेशनल पार्टी बड़ा एंटी ट्राइबल नेशनल पार्टी थी। स्पेशली जब आप देखें ना कि उस वक़्त जो है सियासत के अक़दार इतने बुलंद थे
سیاست کے حقدار جو ہے اتنے اچھے تھے کہ میر یوسف عزیز مگسی جو ہے وہ نواب فیملی سے ہیں، نواب مگسی ہے۔ اس زمانے میں بھی وہ اپنے دوست کو جو ہے کھسرو صاحب کو جو خط لکھتے ہیں، تو وہ سارے خطوط آپ پڑھیں گے وہ بہت دلچسپ ہے۔ اس میں موٹیویشن بھی یہی ہے، اس میں اس کو خبردار بھی کرتا ہے کہ یہ جو ٹرائبل چیفز ہیں اکٹھے ہو رہے ہیں خلات نیشنل پارٹی کے خلاف، مستنگ میں ہمیں ان سے ہوشیار رہنا ہے، اور انہوں نے خود بھی اسی سیاست کے فروغ کے لیے کام کیا۔ آپ دیکھیں یعنی پہلا جو ہے وہ پرنٹنگ پریس جس کو عزیزی پریس کہتے ہیں اس نے یہاں پہ تعمیر کرا۔ اس زمانے میں اس نے تعلیم کے مد میں کوئی 50,000 روپے خرچ کیے۔ اس وقت 50,000 بہت بڑا رقم ہوتا تھا۔ اس نے بہت ایک تعلیم درسگاہ جو ہے اپنے علاقے میں بنایا۔ پھر اسی طریقے سے جب وہ لندن جاتا ہے وہاں پہ بھی اس کا یہی تاریخ ہے کہ اسی سیاست کے فروغ کے لیے وہ کام کرتا چلا آ رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بالخصوص خلات نیشنل پارٹی جب قیام پاکستان کے بعد ایک ایوان زیرین ہوتا ہے، یہ ایوان بالا، تو میر غوث بخش بزنجو صاحب جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو ہاؤس آف لارڈز تھے ان کے ممبر تھے، کہ جو لوگ تھے سیاسی لوگ تھے، وہاں پہ میر صاحب نے جو ہے ایک بات کی کہ جب کیونکہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، ہمیں تاریخ کی سچائیوں کو جو ہے رد نہیں کرنا چاہیے، تو میر صاحب نے وہاں پہ تقریر کی کہ یہ جو ہمارا کھلات اسٹیٹ ہے اور دوسرا نیپال ہے وہ متحدہ برصغیر کا حصہ نہیں رہا ہے، تو ہمیں جو ہے اپنی جو اٹانومس حیثیت ہے، آزادانہ حیثیت ہے، اس کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اس کی تقریر یہ تھی۔ لیکن اس سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر حقیقی معنوں میں برصغیر میں ایک تو 1857 کی جنگ ہے، اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ سب سے جو اینٹی امپریس جو ہے ریزسٹنس رہی ہے، مزاحمت رہی ہے سامراج کے خلاف، وہ بلوچستان میں رہی ہے۔ مطلب میراب خان شہید جو شہید ہوا ہے انگریزوں سے لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے 1839 میں۔ تو یہاں پہ بالخصوص جو ہے برطانوی سامراج کا یہ تھا کہ بھئی میں جو ہے بلوچستان کو سے ہوتے ہوئے میں جو ہے رشینز کو روکنے کے لیے راستہ تو یہی تھا، تو یہاں پہ جو ہے ہمارے جو ہے مری ٹرائبز نے ریزسٹ کیا، بلوچوں نے ریزسٹ کیا، خان میراب خان نے ریزسٹ کیا۔ انہوں نے ہمیشہ جو ہے بیرونی مزاحمت کے خلاف انہوں نے بہت جدوجہد کی۔ بلکہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ وہاں پہ گوادر میں کہ آج پورے ملک میں اور پوری دنیا میں اس کا چرچا ہے، جب پرتگیزی وہاں پہ آئے شپ میں تو امل جو ہے امل کلمتی نے ان کی مزاحمت کی اور ان سے انہوں نے لڑائی لڑی، اور ان کا ایک بہت بڑا شپ جو ہے وہ وہاں پہ خاکستر ہو گیا، جل گیا، اور پھر کچھ لوگ اس کے رہ گئے۔ اور آج بھی ان کی ایک علاقہ ہے گنز، وہاں پہ رہتے ہیں، تو ان کے جو ہے شبہات اور ان کی جو ہے شکل جو ہے وہ یورپین ہے، آلینڈ کے لوگوں کی طرح ہے، پرتگیزیوں کی طرح ہے، لیکن زبان بلوچی بولتے ہیں۔ تو وہ تو خیر ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں پہ نیپ ہوتا ہے، نیشنل عوامی پارٹی بنتی ہے، تو نیشنل عوامی پارٹی کا بہت بڑا کردار تھا، بالخصوص جو ہے پاکستان میں ترقی پسندانہ سوچ کو، حقیقی جمہوریت کو، حقیقی وفاقیت کو اور صوبائی خود مختاری کو فروغ دینے کے لیے۔ آپ اگر پاکستان کا ہم تاریخی جائزہ لیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اگر 1973 کا آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بنایا کیونکہ وہ اس وقت سربراہ مملکت تھا، لیکن اس میں سب سے بڑا کنٹریبیوشن میر غوث بخش بزنجو کا تھا، اس میں ولی خان کا تھا، اس میں مفتی محمود کا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے، ایسے لوگ تھے جو کبھی بھی انہوں نے اصولوں پہ مصلحت نہیں کی، اور انہوں نے کم از کم ایک آئین دیا ہو یہاں پہ۔ ڈاکٹر صاحب کھلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کی ہم نے بات کی اور غوث بخش بزنجو صاحب کے حوالے سے بھی بات کی، میر گل خان نصیر کا بھی ذکر ہوتا ہے، بلوچ لیگ ایک اور سیاسی آواز تھی کھلات نیشنل پارٹی اسٹیٹ پارٹی کے علاوہ، جس میں غوث بخش بزنجو صاحب اور گل خان نصیر صاحب بھی اسے جڑے ہوئے تھے۔ یعنی کیا پاکستان سے قبل کی باتیں ہیں جی، ایک کتاب ہے، میں ہمیشہ اس کو ریکمنڈ بھی کرتا ہوں، اس کا نام ہے لٹخانہ۔ لٹخانے کو میں نئی نسل کو بھی ہمیشہ کہتا ہوں آپ لوگ پڑھو اس کو۔ ابھی یہ کون لوگ تھے؟ مطلب ہمارے یہاں بلوچی میں یا براوی میں کہتے ہیں بہت لٹ قسم کا بندہ ہے، یعنی بہت لاپرواہ لاوبالی قسم کا بندہ ہے، اس کو لٹ کہتے ہیں، کسی چیز کا پرواہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ عام لوگ نہیں تھے۔ مطلب میر گل خان نصیر جو ہے وہ تحصیلدار تھا اس زمانے میں، عبداللہ جان جمال دینی صاحب بھی تحصیلدار تھے،
کمال خان شیرانی بھی تھے، یہ فیض محمد یوسفزئی صاحب بھی تھے، اور شورش صاحب خدائیداد بھی تھے، شورش صاحب بھی تھے، اور اپنا دوسرے بہت سارے ساتھی تھے۔ تو انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ابھی اس معاشرے میں پڑھے لکھے تو ہم لوگ ہیں، اگر ہم اپنے لوگوں کو شعور نہیں دیں گے، آگاہی نہیں دیں گے، سیاست نہیں کریں گے، تو اور ایک ویکیوم ہوگا، اس کو کون فل کرے گا؟ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں ریزائن کرنا ہے۔ اس وقت تحصیلدار کا مطلب تھا کمشنر سے بھی اوپر تھے۔ تو انہوں نے ایک ایک کر کے استعفیٰ دیا، اور پھر انہوں نے بلوچی اسٹیٹ میں ایک جگہ لی، اس کا نام انہوں نے لٹخانہ رکھا۔ اچھا، ہاں، لٹخانہ رکھا۔ وہ سب اس میں اکٹھے رہتے تھے، 2 کمروں کا ایک جو ہے گھر تھا، اور پھر اگلے دن وہ کہتے ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ جان جمالدینی نے جو اپنی یادداشت سے انہوں نے لکھی ہیں کہ اگلے دن جو ہے ہم نے جو ہے وہ گلیوں کی صفائی شروع کی۔ تو لوگ حیران ہو گئے، یار سوٹڈ بوٹڈ قسم کے لوگ تھے، ٹائی شائی لگاتے تھے اور اچھے آفیسرز تھے، آج ہماری گلیاں صاف کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں انہوں نے یہ سارا اسٹرگل جو ہے اسی طریقے سے انہوں نے اسٹارٹ کیا۔ پھر بالخصوص بدقسمتی رہی ہمارے تاریخ کا کہ نواب یوسف عزیز مکسی جیسا بندہ، وہ 27 سال کی عمر میں وفات پا گئے، ارتھ کوئک میں 1935 کی لڑائی میں۔ اس نے اس زمانے میں سارے جو ہے قیام پاکستان سے قبل کی باتیں ہیں۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بالخصوص ہمارے جو نئی نسل ہے، ان باتوں کو دے کے پھر کے کہ بھئی ہمارا بیانیہ کیا ہے، اور بلوچ کا جو ہے اس پورے برصغیر کی سیاست میں اینٹی سامراج دشمن، جمہوریت کے لیے، سیاست کے لیے کیا سیاست رہی ہے، اور یہ سیاست کیا ہوئی ہے۔ تو انہوں نے اس وقت آل پارٹیز کانفرنس بلایا، اور پھر پتہ ہے آل پارٹیز کانفرنس کا جو ہے صدارت جو ہے عبدالصمد خان اچکزئی نے کی، کہ جو ہمارا بہت بڑا لیڈر ہے، ہم سب اس کی قدر کرتے ہیں۔ تو وہ اس قسم کے پائے کے لوگ تھے۔ اس کے بعد پھر وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جب قیام پاکستان کے بعد جو ہے وہ بناتے ہیں نیشنل پارٹی، اس کا نام بھی نیشنل پارٹی تھا۔ جب ہمارا جو ہے باشانی گروپ اس میں مرج ہوتا ہے تو پھر اس میں عوامی لفظ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا عوامی لیگ تھا، تو پھر نیشنل عوامی پارٹی بن جاتا ہے۔ اور نیشنل عوامی پارٹی کی بھی سیاست کیا تھی، یعنی خود مختاری تھی، جمہوریت تھی، حقیقی وفاقیت تھی، اور بڑا پروگریسو تھا۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال بھی آتا ہے، جیسے ہم یہ تاریخ کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے سننے والوں کے لیے بہت ساری دیگر صوبوں میں جو ہمارے لوگ موجود ہیں ان کے لیے بہت ساری نئی باتیں بھی ہیں۔ 1 صدی کی تاریخ ہے جو بلوچ سیکولر یا پروگریسو پولیٹیکل جو اسٹرگل ہے، یعنی ہم ریاست کلات میں بھی دیکھتے ہیں، اس سے پہلے بلوچ لیگ بھی ہے، ایک صدی ہے تقریباً۔ یہ بتائیے گا جو بلوچستان کا پروگریسوزم ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، جب بات آتی ہے خواتین کے حقوق کے حوالے سے، یہ بھی پروگریسوزم میں آتا ہے۔ جب بات آتی ہے استبدادیت یا سامراج سے لڑائی کے حوالے سے، یہ بھی اس اسٹرگل کا کچھ حصہ سیکولر یا پروگریسوزم میں آتا ہے، کہ پروگریسو اپروچ کے ساتھ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ سرداری نظام تو پھر بھی موجود ہے اس صوبے میں، اور اس کے بعد خواتین کو جو رائٹس پروگریسوزم کی صورت میں جو تعلیمی رائٹس، جابز کے رائٹس یا مختلف جو ان کے حقوق ہیں، وہ بھی اس اسٹرگل کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سلیکٹیو پروگریسوزم ہے بلوچستان میں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ واقعی سلیکٹیو پروگریسوزم؟ نہیں، میری دیکھیں، میں آپ کو جیسے نیب کا میں نے آپ کو حوالہ دیا، نیب جو ہے اس کی نمائندگی پورے پاکستان میں تھی۔ جتنے بھی کسور گردیزی تھا، دوسرے بہت بڑے نام ہیں، ایون باشانی تھے جو بنگلہ دیش سے تھے، یہاں پہ کراچی سے عثمانی صاحب، دوسرے جو ہمارے بہت سارے ایسے دوست تھے پنجاب سے تھے، وہ سب جو ہے وہ نیب کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے تھے۔ اب دیکھیں بدقسمتی ہماری یہ رہی کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ المیہ نہیں ہوتا تاریخ میں تو پھر پاکستان میں 2 پارٹیاں ہوتی، بلکہ 3۔ ایک وہی مفتی محمود صاحب کا دیوبند ہوتا، ایک پیپلز پارٹی ہوتی، اور ایک نیب جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی۔ جب نیب پہ پابندی لگتی ہے، ان کی گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے 9 مہینے میں، وہ حیدرآباد سازش کے کیس، وہ خود بہت بڑا تاریخ ہے۔ اس کے بعد میں آپ کو دوسرا ایک بات بتاؤں کہ یہاں کی جو سیاست تھی وہ ایک ویکیوم میں آ گیا، اس ویکیوم کو فل کرنے میں بی ایس او کا بہت بڑا کردار رہا ہے۔ بلوچستان ٹرانزیشن پیور جو ہے وہ پروگریسو، ترقی پسند۔ دیکھیں یہ کریڈٹ پھر بلوچستان کے لوگوں کو جاتا ہے کہ پورے پاکستان میں پاکستان پروگریسو اسٹوڈنٹس الائنس بنتا ہے، اور اس میں جو ہے کلیدی کردار جو ہے میں سمجھتا ہوں
کہ جو ہمارے بلوچستان کے طلباء تنظیمیں تھیں ان کا تھا کہ بھائی کیوں نہ ہم جتنے بھی پروگریسو ہیں اس میں اکٹھے ہو جائیں. ابھی اب اندازہ کرو، ڈیموکریٹک اسٹوڈنٹ فیڈریشن، NSF، SST، سوشلسٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا فیڈریشن، اسی طریقے سے BSO، PSO، یہ جتنے بھی اس قسم کے پروگریسو جو تھے، سندھی شاگرد تحریک، یہ سب اکٹھے تھے، ایک پلیٹ فارم پہ تھا اور اس کا سیکرٹری جنرل روٹیٹری ہوتا تھا. ہر سال جو ہے کبھی بلوچستان سے، کبھی سندھ سے، کبھی یہاں سے، کبھی وہاں سے، اس طریقے سے ہوتے تھے. اور اس کا بھی یہ جو طلباء تنظیموں میں شعوری اور اچھی سیاست کو فروغ دینے میں ان کا بہت کلیدی کردار رہا ہے. اب ہمارے یہاں دیکھیں جو کچھ نیریٹیوز ہیں میں سمجھتا ہوں بہت غلط ہے. ابھی فرض کرو جو کیڈر سازی ہے، دیکھو ہماری تنظیم نے، BSO نے کیڈر دیے. آج اب آپ دیکھیں کہ جہاں پہ بھی کوئی سرگرم ہے، سیاست کوئی کر رہا ہے، کوئی جدوجہد ہو رہا ہے، وہ سب جو ہے فارغ التحصیل ہیں. کہاں سے؟ اپنے BSO سے، اور وہ کہاں سے؟ تعلیمی اداروں سے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج اگر اس ملک میں معراج محمد خان کا بھی نام لو تو وہ طلباء تنظیموں سے آیا ہے. رضا ربانی بھی طلباء تنظیم سے آیا ہے. ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب طلباء تنظیم سے آیا یہاں پہ آج سرگرم عمل. سردار اختر مینگل کا بھی آپ بیک گراؤنڈ دیکھو تو یہیں سے ہیں. جتنے بھی محمود خان اچکزی کا بھی دیکھو تو اس کا بھی شروعات جو ہے طلباء تنظیم سے ہوتا ہے. اسفندیار ولی کو دیکھو، اس کا بھی یہیں سے ہوتا ہے. لوگ دیے، اور وہاں پہ بڑی اچھی سیاست ہوتی تھی. لوگ پڑھتے بھی تھے، قابل بھی تھے، اپنا اکیڈمک اسٹڈی بھی کرتے تھے، سیاست ساتھ ساتھ اس سیاست کو فروغ دے رہے تھے. اب ایک کنسیپٹ آ گیا ہے کہ ہمارے جو کیمپس ہیں نا، ان کو ڈی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. نہ صرف کیمپس کو ڈی پولیٹیسائز کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پورے معاشرے کو جو ہے غیر سیاسی پن اور سیاسی جو ہے وہ بیگانگی کی طرف مائل کر رہے ہیں. اور اس کا جو ہے جب اچھے لوگ نہیں آئیں گے، کیڈر سازی نہیں ہوگا، اس ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ اس کا ایک کاؤنٹر نیریٹو یہ بھی ہے نا کہ ویپنائز طلبہ سیاست جو ہے وہ ایک وجہ ہے کہ میں اس پہ آتا ہوں. اب فرض کرو اگر یہ ویکیوم ہے، اب اس ویکیوم کو کون فل کرے گا؟ جس کے پاس بہت پیسہ ہوگا، 2 نمبر سمنگلر ہوگا، ڈرگ مافیا کا آدمی ہوگا. اور یہی بلوچستان میں ہو رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ بلوچستان کو جس طریقے سے مصنوعی انداز میں چلایا جا رہا ہے، اس کے کنسیکوینسز بہت خطرناک ہوں گے. کہ آپ حقیقی لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہو اسمبلی میں. آپ جو ہے ان لوگوں کو جن کے پاس بہت پیسہ ہے، جو آپ یقین کرو، میں بتاؤں کہ باقاعدہ لوگ پیسے دے کے جو ہے وہ سیٹیں بھی لیتی ہیں، وزارتیں بھی لیتی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا؟ بگاڑ پیدا ہوگا، اور اس بگاڑ کے منفی اثرات بحیثیت مجموعی ملکی سیاست پہ اور اس ریاست پہ پڑیں گے. اور ہم دیکھ رہے ہیں، وہ پڑھ رہے ہیں. ابھی فرض کرو آپ نے وہ سیاست میں انتہا پسندی یا جو ہے ویپنائزیشن کی بات کی. دیکھیں نا، ان سیاسی جماعت ان میں طلباء تنظیم ہوتے ہیں. طلباء تنظیم ایج ہی ایسا ہے کہ ایموشنل ایج ہے. ان کے درمیان جو ہے جنگ ایک رہی ہے. اس نظریاتی جنگ کی وجہ سے بعض اوقات کچھ لڑائیاں ہوئی. 18ویں 19ویں ترمیم جب منظور ہوئی ہے تو زرداری صاحب نے بشمول وفاقی جماعتوں کے صوبائی قوم پرست جماعتوں کو بھی اعتبار میں لیا تھا. آپ کی جماعت بھی اس دور میں متفق تھی ان ترامیم سے. تو اس کے بعد تو بالکل میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم میں متفق بھی تھے. اور 18ویں ترمیم میں متفق کیوں ہوئے، یہ بہت میں آپ کو ایک تاریخی بات بتاتا ہوں. کہ جب 18ویں ترمیم پہ مختلف میٹنگز ہو رہے تھے تو نیشنل پارٹی کے جو سینٹرل کمیٹی تھی اس میں 2 اوپینین آ گئے کہ بھئی ہمیں اس میں شرکت ہی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ لوگوں کا، جب کوئی بتاؤں کہ اپنے دستور سے یا جب کسی چیز پہ عمل درآمد نہیں ہوتے، یقین جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن ڈاکٹر مالک صاحب نے، میر اصل خان نے کہا کہ ہمیں شرکت کرنا چاہیے، وہاں پہ ہم اپنی بات کو رکھیں. تو پھر اس میں بہت سارے خیر ترمیمات ہیں اس میں، لیکن ایک ترمیم جو آرٹیکل 172 جس کا سب آرٹیکل 3 ہے، ایکول اینڈ جوائنٹ شیئر آئل اینڈ گیس میں، یہ اس میں انسرٹ کیا گیا. یہ نیا آئین کہ اس کا جو اونرشپ ہے وہ 50% ہمارا ہے، 50% وفاق کا ہے. جس صوبے سے بھی گیس اینڈ آئل ابھی پیدا ہوگا، 50% وفاق، 50% صوبہ. اب دیکھیں، میں تو یہی کہتا ہوں کہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. اگر اس پہ عمل درآمد ہو جائے، ہمیں تو ٹریلین روپیز اور ملیں گے. صحیح.
کیونکہ کہ ہمارا شیئر ہے 1952 میں وہ جی ڈی سی اور پی پی ایل نے جتنے بھی ایسٹس بنائے ہیں آپ نے میرے گیس کے پیداوار سے بنائے ہو، شیئرز بنائے ہو اور ایسٹس بنائے ہو، تو اس کے امپلیمنٹیشن کمیشن کی رپورٹ میں ہے، تو اس ایسٹس میں جو آپ نے میرے جو جائیداد سے بنائی ہو تو ابھی آپ کو تو دینا پڑے گا۔ اسی طریقے سے سی سی آئی ہے جو کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کو لوگ فنکشنل آپریشنل نہیں بنا رہے ہیں، اس کا الگ سیکریٹریٹ ہونا چاہیے، اس میں تینوں صوبوں کا فیڈریٹنگ جو ہے وہ نمائندگی ہونا چاہیے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک بیانیہ ہے کہ جناب یہ جو 18ویں ترمیم ہے، کچھ کہتے ہیں لوگ یہ تو شیخ مجیب الرحمن کے 6 نکات سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ دیکھو نا، یہ بہت غلط بات ہے، یہ اتنا غلط بات ہے۔ حقیقی وفاقیت جرمن ایک قوم ہے، اس میں کوئی دوسرا قوم بھی نہیں ہے، لیکن ایک ٹرو فیڈرل ہے۔ 16 اس کے جو ہے لینڈرز ہیں، صوبے ہیں، انہوں نے سارے ریسورسز بہت اچھی طریقے سے تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کا لوکل سسٹم ہے، ان کا جو پروونشنل سسٹم ہے، پھر ان کا فیڈرل سسٹم ہے، بڑا اچھا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب وہ تو اس کے 6 نکات میں کچھ نہیں تھا، صرف وہ الگ کرنسی والی بات جو ہے سب اس کو نہیں مان رہے تھے، دوسرے کیا تھا؟ اختیارات تھے، فیڈرل سروسز میں اختیارات تھے، ریسورسز میں اختیارات تھے، فارن پالیسی میں ہمارا سے ہو، اور بہت سارے معاملات میں ہماری جو ہے پارٹیسپیشن ہو۔ تو آج کل کی دنیا میں جو پارٹیسپیٹری فیڈرلزم ہے جس کو وہ چل رہا ہے، وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور ہم خوش قسمتی سے 26-27 جو فیڈرل ملک ہیں ان کے لسٹ میں بھی شامل ہو گئے ہیں یہ 18ویں ترمیم کے بعد۔ ابھی آپ 18ویں ترمیم پہ حقیقی معنوں میں عمل درآمد کرو تو ڈاکٹر صاحب کون روک رہے ہیں عمل درآمد؟ ابھی میں ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ مائنڈ سیٹ بدقسمتی سے جو ہماری بڑی جماعتیں ہیں، میں سب کا نہیں کہتا، ان میں کچھ لوگ ہیں ریزسٹ کرنے والے، رضا ربانی جیسے لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی میں زیادہ لوگ ہیں جو پرو فیڈرل ہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ مسلم لیگ نون والوں میں زیادہ سینٹرل مائنڈ سیٹ قسم کے لوگ ہیں۔ اب جب کوئی چیز جب ڈیوالو ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو اس کا جو ہے اسٹریٹجی بھی ڈیوالو ہو گیا ہے، اس کا پلاننگ بھی ڈیوالو ہو گیا ہے، اس کا فائنانس بھی ڈیوالو ہو گیا ہے۔ تو اب اگر فرض کرو ایلت ڈیوالو ہو گیا ہے، اب ایلت رہ گیا ہے صرف اسلام آباد کیڈ تک۔ اگر پہلے فیڈرل بجٹ میں ایلت کے لیے آپ 100 روپے رکھتے تھے، اب ایلت صرف جو ہے اسلام آباد تک محدود ہے، تو آپ اسلام آباد کو 10 روپے دو، باقی 90 روپے آپ این ایف سی ایوارڈ کے مطابق صوبوں میں تقسیم کرو۔ وہ سب آپ لوگوں کا ریکارڈنگ اور سیندک کے حوالے سے بڑا مضبوط سٹینڈ ہے۔ ابھی قدوس بنجو صاحب کی حکومت تو کریڈٹ لے رہی ہے کہ ہم نے ایک ایسا معاہدہ کیا جس سے دیکھیں نا، پہلی بات ہے ابھی تک وہ معاہدہ بلیک اینڈ وائٹ پہ نہیں آئے۔ اخباری باتیں ہیں کہ جناب 50% ہمیں ملا ہے، جس میں 25% وفاق کے ہیں، 25% بلوچستان کے۔ کن شرائط پہ، کن بنیاد پہ؟ ایسا نہ ہو کیونکہ جب پہلا معاہدہ ہوا تھا ریکودک کا، جو یعنی پہلی اینٹ رکھی گئی اس کے فاؤنڈیشن میں وہی خراب تھا، وہ دیوار شروع سے ٹیڑھا تھا۔ جب پہلا معاہدہ ہوا تو پہلے معاہدے میں یہ تھا کہ بلوچستان کو ہم 25% شیئر دیں گے، لیکن بلوچستان 25% انویسٹ بھی کرے گا۔ یہ غلط تھا۔ اب $1 بلین بلوچستان کہاں سے انویسٹ کرے گا؟ ایک بات، اور پھر دوسری بات ہے کہ انویسٹ کیوں کریں؟ کہ میرا جو اونرشپ ہے، میں جو اس مکان کا مالک ہوں، میرا یہ اونرشپ کہاں گیا؟ میری اس میں ملکیت تھی۔ اس کے بعد ود دی پیسیج آف ٹائم اس پہ بہت ڈرامے کیے گئے ہیں۔ درمیان میں وہ سمن مبارک صاحب آ گئے ہیں، جس کا معدنیات سے منرل سے کوئی سروکار نہیں تھا، وہ تو ایک نیوکلیئر جو ہے وہ انجینئر تھا۔ انہوں نے جو تجربات کیے وہ سارے لاحاصل ہو گئے۔ اور پھر دیکھیں نا، جب کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے، کوئی بھی کرتا ہے، تو آپ اس کے پابند ہو، نہیں تو کوئی بھی جو ہے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائے گا۔ پھر دیکھیں ہماری غلطی ہوئی، ہماری عدلیہ جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جناب ریکودک ان کو نہیں دینا ہے، درمیان میں سمن مبارک آ گیا۔ کمپنیز گئے انٹرنیشنل کورٹ میں، انٹرنیشنل کورٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈاکٹر مالک صاحب خود جاتے تھے، اس کو پرسو کرتے تھے وہاں پہ، کیونکہ ایگریمنٹ تو تھا، اور اس ایگریمنٹ کا جو ہے گارنٹر جو ہے وہ پاکستان اسٹیٹ تھا، ٹھیک ہے جی، اور آپ کو اس کی پابندی کرنی تھی۔ ڈاکٹر صاحب نے کوشش کی کہ بھئی ہم جو ہے کورٹ سے باہر ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، تھوڑا بہت ان کا جو ڈیلے ہوا ہے، ان کے نقصانات ہیں، ان کا ازالہ ہو، اور پھر انہی کمپنیوں کے ساتھ ہو،
یہ کمپنی ان کا ایک ریپوٹیشن بھی ہے، اس کو چلا بھی سکتے ہیں، اس کو آپریشنل بھی کر سکتے ہیں، کوئی پروڈکشن ہوگا اس سے جو ہے ہمارے اکانومی کو فائدہ ہوگا، کچھ ریونیو ملے گا۔ 1997 میں ایک فارمولہ طے ہوا تھا جب سردار اختر مینگل صاحب اور نواب اکبر بگٹی صاحب کے بیچ کے 2.5 سال حکومت ہوگی۔ بہرحال بعد میں وہ بی این پی جو مینگل تھی وہ اپنا عہد پورا نہیں کر سکی، یعنی دور جو تھا وہ 2 سال بعد ہی ان کی حکومت ختم ہوگی اور وہ معاہدہ اس طرح آگے نہیں بڑھا۔ پھر دوبارہ ایک معاہدہ ہوا 2013 میں جب مالک بلوچ صاحب 2.5 سال کے لیے وزیر اعلیٰ بنے بلوچستان کے، اور جب انہوں نے اپنے کاغذات جمع کرائے تو ان کے مقابلے میں کوئی اور کاغذ جمع نہیں ہوا تھا، یعنی طے ہو گیا تھا کہ انہیں وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ جتنے بھی مسائل کا آپ نے ذکر کیا، اپوزیشن میں بھی ان مسائل کا آپ ذکر کرتے ہیں، بہت سارے لوگ آپ سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو تو اقتدار ملا تھا، آپ لوگوں کو اختیار بھی ملا تھا، آپ لوگوں کو موقع بھی دیا گیا، تو یہ سارے مسائل پھر مالک بلوچ صاحب کی حکومت میں، نیشنل پارٹی کی حکومت میں 50% تو حل ہونے چاہیے تھے کسی حد تک۔ اس بارے میں ذرا بتائیے۔ جی جی بالکل، میں آپ کو بتاؤں کہ وہ فراز کا ایک شعر ہے کہ مانا کہ زمین کو گلزار نہ کر سکے، کچھ خار تو کم کر لیے گزرے جدھر سے ہم۔ اب ان 2.5 سالوں میں اتنے بے پناہ مسائل، آپ کی بات صحیح ہے، ہم حل نہیں کر سکیں۔ آپ 50% کہتے ہو کہ ہم نے 50% بھی حل نہیں کر سکے، لیکن کچھ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت تھی، وہ ڈاکٹر صاحب نے کیے۔ نمبر 1، اب ایک تو یہ جو مخلوط حکومت ہے اس میں بندہ بڑا سینڈوچ بنتا ہے، کیونکہ آپ کی اپنی سے نہیں ہے، آپ 100% اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ہو کیونکہ آپ کمزور ہو۔ آپ 10 MPs کے ساتھ 65 کے اس میں صوبائی اسمبلی میں آپ کی بہت ساری مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 یہ بات تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ ہم نے الیکشن سے پہلے ایک منشور جو ہے وہ ہم آپ کو دیں گے، منشور کا اعلان کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے۔ تو ڈاکٹر صاحب اصولی آدمی ہے، ہماری سینٹرل کمیٹی بھی ہوتی ہے، ہمارے یہاں انٹرا جو ہے وہ ڈیموکریسی بہت زیادہ ہے ہمارے پارٹی میں، جو ہے اندرونی جمہوریت ہے، تو وہ منشور ہمیشہ اس کے ہاتھ میں ہوتا تھا کہ بھئی یہ کمٹمنٹ میں نے کیا ہے لوگوں کے ساتھ، اس کو میں امپلیمنٹ کروں۔ آپ ملک صاحب ہمارا منشور پڑھو گے 2013 سے پہلے والا جو ہم نے پریس کانفرنس کیا تھا جب ہماری حکومت آئی، اس میں اگر 100% نہیں تو 80 to 90% اس پہ عمل درآمد ہوا۔ ڈاکٹر صاحب اسے مسنگ پرسنز کے حوالے سے آپ کے نکات تھے، دیکھیں مسائل کے حوالے سے تھے۔ مسنگ پرسنز کے حوالے سے جو آج بھی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم مسنگ پرسنز کو جس طریقے سے حل کیا جانا چاہیے تھا نہیں اس کر طریقے سکے۔ سے اس نہیں ہو سکے۔ پھر ہم نے کہا کہ بھئی ہم ایجوکیشن کے بجٹ کو انہانس کریں گے، ہم نے کر لیا۔ ہیلتھ کے بجٹ کو انہانس کریں گے، وہ ہو گیا۔ جو بڑی بڑی باتیں ہیں، چھوٹی باتوں کو چھوڑو۔ تیسرا یہ تھا کہ ہمارا جو PSDP ہے وہ ہمیشہ پولیٹیکل ہوتا ہے۔ اب وہی لوگ دیکھتے ہیں جناب روڈ بنانے میں بڑا فائدہ ہے، اور ایک روڈ بنائیں گے اس میں 20% کمیشن بھی ملے گا، نظر آئے گا ٹھیکیدار کو بنا ہوا۔ 20% کو فائدہ بھی ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب نے یہ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو PSDP میں نے کہا کہ کیونکہ مخلوط حکومت ہے، آپ کو تو اپنے لوگوں کو انٹرٹین کرنا ہے، آپ نہیں کرو گے اب صاحب کے مخالف ہو جائیں گے کہ جناب میں MP ہوں اور میری ایک بات بھی مانی نہیں جاتی ہے، میں 2 کمرے کا اسکول بھی اپنے لوگوں کو نہیں دے سکتا، میں کیوں آپ کے ساتھ ہوں؟ تو یہ سوالات تھے۔ اس کو پھر ملٹیپل کرائٹیریا بنایا کہ اگر آپ کو 100 روپے ملتے ہیں تو آپ کو لازمی 30% ایجوکیشن کے اسکیمات ہوں گے، 20% ہیلتھ کے ہوں گے، 20% وومن امپاورمنٹ پہ ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں پہلا PSDP تھا، بڑا ٹیکچول طریقے سے پیسے بھی، لیکن اگر آپ اس کرائٹیریا کو کراس کرتے تھے کہ نہیں جناب مجھے 100 روپے ملیں، 100 کے 100 کا میں روڈ بناتا ہوں، آپ کو اجازت نہیں تھی۔ ملٹیپل کرائٹیریا تھا وہ، واٹر سپلائی بھی تھا، ایجوکیشن بھی تھا، ہیلتھ بھی تھا، جو دوسرے ہمارے جو سوشل سیکٹرز تھے سب اس میں ان کو ریفلیکٹ کیا گیا تھا۔ اب دیکھیں اس زمانے میں ایک تو یہ بات ہوئی۔ دوسری بات یہ تھا کہ جیسے میں نے کہا کہ 3 یونیورسٹیز بنے، 3 میڈیکل کالج بنے، اور میرٹ ہو گیا۔ NTS جو ہے، جو پہلا NTS تھا، دیکھو آج کل باتیں ہو رہی ہیں کہ ایجوکیشن میں بولی لگ رہا ہے، یہ مسئلے نہیں تھے۔ تیسرا ہمارا اہم مسئلہ تھا کہ ہم اپنے پبلک سروس کمیشن کو کیسے ٹھیک کریں۔ جو پہلا والا چیئرمین ہے پبلک سروس کمیشن کا، وہ ابھی تک بھی جیل میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے رولز بنائے، اس کی تنخواہ جو ایک جسٹس کے برابر کر دیا، اچھے ممبرز لائے۔ میں آپ کو ملک صاحب کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں، آپ کو سیکریٹریٹ میں قابل اور غریب چپراسی کا بچہ آج اسسٹنٹ کمشنر اور سیکشن آفیسر ہے، یہ اس پبلک سروس کمیشن کا مرہون ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تعلیمی حوالے سے ذکر کیا کہ مالک بلوچ صاحب نے ظاہر کام کیا۔ بلوچستان یونیورسٹی کی موجودہ حالت پچھلے 10 سال سے ہے تقریباً،
تو ڈاکٹر صاحب کے عہد میں بھی نئی یونیورسٹیز تو بنی ہیں. قدیم ترین یونیورسٹی جو بلوچستان یونیورسٹی جو مین یونیورسٹی تھی, اس کے مسائل تو جوں کہ توں رہے. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے لیکن کوئی کردار ادا نہیں کیا. اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, جسے میں نے کہا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب ایجوکیشن ڈیوالو ہوتا ہے تو اصولاً جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہر صوبے میں ہونا چاہیے. سے پنجاب نے اپنا بنایا, سندھ نے بھی اپنا بنایا, ڈاکٹر صاحب نے بھی کوشش کی کہ وہاں پہ جو ہے ایچ ای سی کے جو ہے ہمارے لغاری صاحب جب تھے, جاوید لغاری صاحب چیئرمین تھے, اس سے ہم لوگوں نے انیشل ڈرافٹ بھی بنایا کہ ہم اپنا ایچ ای سی بنائیں گے. جب ہم ایچ ای سی بنائیں گے تو پھر وہی بات آتی ہے کہ جو آپ ایچ ای سی کو فیڈرل لیول پہ پیسے دیتے ہو, پھر آپ اس کو اتنے پیسے مت دو. آپ اسلام آباد کا جو ایچ ای سی ہے اس کو وہ اسلام آباد میں جو نٹس ہے اس کے لیے دو, قائد اعظم یونیورسٹی کے لیے دو, جو دوسری وہاں پہ یونیورسٹی ہے فیڈرل لیول پہ اس کے لیے دو. راولپنڈی میں جو یونیورسٹی بنی ہے اس کو پیسے پنجاب دے گا. خیبر پختونخوا میں جو یونیورسٹی بنی ہے اس کو جو ہے خیبر پختونخوا کی حکومت دے گی. اسی طریقے سے ہم ہیں یہاں پہ, ہماری اگر ایچ ای سی ہوتا تو آپ وہ فنڈز بھی ہم پہ ڈیوالو کرو, نمبر 1. کچھ اور باتیں تھے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ انہیں فرض کرو, ایک اور بھی پلان یہ تھا کہ ہم کیوں نہ جو ہمارا جو فشریز ہے اس کا امپورٹ جو ہے گوادر سے ہو. اب 90% فشنگ جو ہے بلوچستان میں ہوتا ہے, امپورٹ کراچی سے ہوتا ہے. جتنا بھی ریونیو ہے, کولڈ اسٹوریج ریونیو ہے وہاں پہ چلا جاتا ہے. مطلب ان 2.5 سالوں میں دیکھیں ہمارے یہاں تو یہ بھی کہ جون میں ہماری الیکشن ہوتے ہیں, جون میں جو ہے حکومت بنتی ہے, اور پھر ہمارا کابینہ جا کے اکتوبر میں حلف اٹھاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کابینہ بھی اتنا کوآپریٹیو نہیں تھا, تقریباً 4 ماہ لگے تھے نہیں تھا. لیکن پھر بھی 2-3 کام ہوئے. فرض کرو ڈاکٹر صاحب کے زمانے میں ہم لوگوں نے جو ہے یو این ڈی پی کے تعاون سے ایک بنایا تھا چیف منسٹر پالیسی ریفارم یونٹ, تو اس میں کام کر رہا تھا, ڈاکٹر صاحب کا ایڈوائزر تھا پالیسی ریفارم میں. تو کچھ چیزیں ہم نے ریسرچ کی ہیں کہ بھئی 18ویں ترمیم کے بعد ہمیں کتنا لیجسلیشن کرنا ہے. وہ پورا لسٹ ہم نے بنایا, وہ اب بھی موجود ہے. ہمارے جو سرکار ہے اور سیکریٹریٹ کے کئی الماریوں میں پڑھی ہوگی, کسی نے بھی تکلیف نہیں کی ہوگی کہ اس کو پڑھے. اسی طریقے سے دوسرا یہ تھا کہ ہمارا جو ہے معاشی ویژن کیا ہو. تیسرا یہ تھا کہ یہ ہمارا جو فشریز ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. چوتھا یہ تھا کہ جو ہمارا منرلز ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کیا جائے. تو دیکھو ابھی تک جو سرویز ہیں وہ سارے پرانے ہیں, وہ کینیڈین نے کیا ہے. ابھی بلوچستان آج کل جو ہے 3D اور 4D سرویز ہوتے ہیں, تھرو ڈرون ہوتے ہیں, تو فزیکل بھی ہوتے ہیں. جیسے بالکل ابھی اگر میں ڈاکٹر ہوں, کوئی کہتا ہے بھئی میرے پیٹ میں درد ہے, اگر میں اوپر سے ہاتھ لگاتا ہوں بھئی میں بھی کوئی ٹیومر ہے, کوئی وہاں پہ کوئی گروتھ ہے, کوئی ماس ہے, لیکن جب آپ اس کو الٹرا ساؤنڈ کرو گے آپ کے سامنے ایک پکچر آ جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور مینڈیٹ بھی ڈاکٹر صاحب کو دیا گیا تھا اس زمانے میں. نون لیگ کی حکومت تھی, اور جیسا کہ ہر وفاقی حکومت آتی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ ہمیں مذاکرات کرنے, ہمیں معافی مانگنی ہے, اور پھر وہ بھول جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو ایک مینڈیٹ دیا گیا کہ جو ناراض بلوچ رہنما ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں. چودھری نثار صاحب وفاقی وزیر داخلہ تھے. تو ایک عام تاثر یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب جب اپنی گزارشات لے کے جاتے تھے وفاقی وزیر داخلہ کے پاس تو وہاں سے بھی نہیں سنی جاتی تھی, اور جب جن جماعتوں یا جو مزاحمتی گروہ ہیں ان سے بھی بات کی کوشش کرتے تھے تو اس طرف سے بھی نہیں سنا جا رہا تھا. نہیں دیکھیے نا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے یہ جو لفظ ناراضگی ہے نا, جی یہ ٹرم پتہ نہیں کہاں سے آیا. نمبر 1 ہے, یہ عام کم. دیکھو ناراضگی آپ اگر دیکھو سب بلوچوں کی ہے. مطلب کسی کی ناراضگی کا اظہار کا اپنی ایک شکل ہے. میری ناراضگی کا اپنا ایک طریقہ کار ہے, انداز بیان ہے. میں آپ کو حقیقتاً کہتا ہوں کہ سب ناراض ہیں. ناراض اس لیے ہیں کہ جو وفاق کا رویہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ وہ رویہ جو ہے دوستانہ رویہ نہیں رہا ہے. میں اس کے لیے بہت سخت لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں, دوستانہ نہیں رہا ہے. اور جس طریقے سے بریجنگ ہونا چاہیے وہ بھی نہیں رہا ہے. نواب صاحب تھے اکبر خان بگٹی صاحب, اس کے ساتھ جو کچھ کیا پرویز مشرف نے, آج تک پاکستان کے دانشور حلقوں میں اس کی زوردار انداز میں مذمت نہیں کی جاتی ہے کہ یہ آج جو آگ لگی ہوئی ہے اسی کا کرتا درتا ہے. بالخصوص آپ کہیں گے کہ پنجاب کی جانب سے بھی پرزور مذمت ہونی چاہیے. پھر تیسری بات ہے, دیکھیں بلوچستان جو ہے وہ بڑا مینیجیبل صوبہ ہے.
یہاں پہ بلوچستان کا یہ بھی غلط تاثر ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ خدا نخواستہ پنجابیوں کے خلاف ہے. یہاں پہ پنجابی ہمارے ساتھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پنجابی بلوچستان کے اسٹرگل میں شریک کار رہے ہیں. ایون جب نیب کی حکومت ختم ہوتی ہے یہی اچھے اچھے پنجابی آپ کے دانشور بڑے بڑے لوگ وہ بلوچستان کی مزاحمت میں شریک کار رہے ہیں. جالب صاحب، فیض احمد فیض صاحب، بھائی عجیب آپ جالب صاحب، فیض احمد فیض صاحب، یہ آپ کا نجم سیٹی صاحب، جی ٹھیک ہے جی، یہ سارے لوگ جو ہے ہمارے ساتھ شریک کار تھے. اب جہاں تک آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات کی تو ڈاکٹر صاحب نے کہا بھائی ایک مسئلہ موجود ہے، مسئلہ پولیٹیکل ہے. آج بھی نیشنل پارٹی یہی کہتی ہے، ہر جگہ اس کا اظہار کرتی ہے دلیل کے ساتھ کہ یہ معاملہ جو ہے پولیٹیکل سیاسی مسئلہ ہے، اور سیاسی مسئلے ہمیشہ ڈائلاگ کے ذریعے اور سیاسی اقدار اور اصولوں کے مطابق حل کیے جاتے ہیں. جیسے میر صاحب کہتے تھے ڈیولپمنٹ اینڈ جی ڈائلاگ، ہاں، دو باتیں. تو آپ جو ہے شدت سے، آپ طاقت سے اس مسئلے کو حل نہیں کر سکتے. اس مسئلے میں مزید بگاڑ آئے گا. تو ڈاکٹر صاحب نے ایک پروگرام کیا پرامن بلوچستان، وہ بہت باعزت قسم کا طریقہ کار تھا، اس کو بھی انہوں نے سبوتاش کیا. دوسری دیکھیں نا، اپنے مذاکرات کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، جا کے ان سے بات کی، مذاکرات نہیں کی بلکہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ بھئی ہمارا راستہ بھی یہ ہے، آپ لوگوں کے مسئلے کیا ہیں. انہوں نے اپنے مسئلے بھی ڈاکٹر صاحب کو دیے. ڈاکٹر صاحب نے فردر ان کو کنوے کیا، جو وزیر اعظم تھا یا جو ادارے تھے جن سے ان کی بات ہوئی تھی. پھر انہوں نے ریسپانس نہیں کیا، انہوں نے فردر اس کو اسی طریقے سے رکھا. اور بلوچستان کی تاریخ یہ بتاتی ہے اگر نیب کے بعد بھی رہی ہے تو وہ بھی سیاسی ڈائلاگ رہا ہے. جب نیب کی حکومت ختم ہوتی ہے، اب لوگ حیدرآباد سازش کیس میں جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ رہا ہوتے ہیں اس کے بعد بھی ایک مذاکرات ہوتا ہے، ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. تو بلوچستان کا ایشوز اور بلوچستان کے مسئلے یہ ہیں. ابھی آپ لوگوں کو تو یہ باور کھڑا ہو کہ بھئی اس وفاق میں آپ کا حصہ ہے. جیسے آپ نے، میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہماری جو نئی نسل ہے وہ ہمارے تاریخ سے نابلد ہے. ایک عظیم تاریخ جو شہید میراب خان سے شروع ہوتی ہے، نصیر خان نوری سے شروع ہوتی ہے، اور پھر کلات نیشنل پارٹی، نیشنل عوامی پارٹی، میر غوث بخش بزنجو، یوسف عزیز مکسی، ان کو لوگ جانتے نہیں ہیں. یہ تو پھر بھی ہم لوگ جو ہیں مرہون منت ہیں ہمارے شاہ محمد مریض صاحب کے، ہمارے استاد ہیں. اس نے ایک سلسلہ شروع کیا اشاق کے قافلے. وہ چاہے پروگریسو بھی لوگ ہیں، ان کے بارے میں بھی ریسرچ کر کے ایک کتاب جو ہے پبلش کرتا ہے. اسی طریقے سے انہوں نے یوسف عزیز مکسی کے بارے میں کی ہے، دوسرے جتنے بھی ہمارے اکابرین ہیں ان کے بارے میں کی ہے، گلخان نصیر کے بارے میں کی ہے. آپ اپنے لوگوں کو یہ پڑھاؤ. اب لوگ کیوں مائل نہیں ہوں گے اس کے انتہا پسندی کی طرف کہ آپ کا جو کیریکولم ہے اس میں یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اس میں فرض کرو لوگوں کو اپنے حقوق کے بارے میں معلوم نہیں. بھائی دوسروں کو آپ چھوڑو، اپنے اسی کیریکولم میں جو آئین میں 8 سے لے کر 20 تک جو بنیادی حقوق جو دیے گئے ہیں ان کے بارے میں تو لوگوں کو معلوم ہو. ٹھیک ڈاکٹر صاحب، گفتگو بڑی طویل ہو سکتی ہے، پروگرام کا وقت بہت مختصر رہ گیا. اتنی دلچسپ گفتگو ہے کہ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ اسے سے آگے بڑھایا جائے. ایک آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد پھر ہم اجازت دیں گے. یہ فرمائیے گا کہ نیشنل پارٹی نے ان حالات میں بھی اپنی سیاست جاری رکھی جب بہت برے حالات تھے پارلیمانی سیاست کے حوالے سے، اور مستقل نیشنل پارٹی پارلیمانی سیاست کرتی آئی ہے. ہر طرح کے شکوک و شبہات کے باوجود، مخالفت کے باوجود مالک بلوچ صاحب اور نیشنل پارٹی آگے بڑھ رہی ہے. اب نیکسٹ فیز میں آپ داخل ہو رہے ہیں، نیکسٹ الیکشنز آ رہے ہیں، تو نیشنل پارٹی جو سیاسی اور جمہوری طریقے سے جدوجہد ہے وہ جاری رکھے گی. اگر انہوں نے اچھی سیاست کو فروغ نہیں دیا پھر لوگ یقیناً مایوس ہوں گے کہ بھئی یہ سارے جو آپ ربڑ اسٹیمپ کا جو پارلیمنٹ بناتے ہو اور جو مصنوعی صورت میں راتوں رات پارٹیاں بناتے ہو اور وہی پارٹیاں آ کے جو لوگوں پہ حکومت کرتی ہیں، تو یہ کچھ معاملات ہیں جو اصولی معاملات ہیں، ان کو بہت اچھے طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں ایک اچھا میسج جائے اور لوگ بہت ساری چیزوں کو اون کریں اور یہ سوچیں کہ وفاق جو ہے ہماری ترقی کا ضامن ہے، ہمارے لیے لا اینڈ آرڈر کا ضامن ہے اور ہماری خوشحالی کا ضامن ہے. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں موجود تھے اور اتنی خوبصورت گفتگو آپ نے فرمائی جو ہماری عوام تک پہنچی، ناظرین تک پہنچی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی نشست میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام آپ نے سنا اور بلوچستان کی سیاسی جمہوری تاریخ کے بارے میں ڈاکٹر اسحاق بلوچ صاحب نے تفصیلاً روشنی ڈالی
اور جو پروگریسوزم ہے بلوچستان کا اور اس کی تاریخ کیا ہے سیاسی حوالے سے، اس کا معاملہ بھی آپ تک پہنچایا۔ پروگرامز کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اپنے میزبان تنویر ملک کو انفارمل ٹاک سے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔